अस्सलाम वालेकुम। मैं होटल का मालिक था। एक लड़की रोज़ मेरे होटल के बाहर आकर बैठ जाती और ग्राहकों का बचा खाना ले जाती। एक दिन खाना न बचा तो वो अफसुर्दा सी चली गई। कुछ देर बाद मैंने देखा एक सब्जी वाला इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। लड़की का दुपट्टा आदमी के हाथ में था और वो उसे गिरेबान से पकड़ा हुआ था। लड़की की कमीज फट गई थी। मुझे ये देखकर बहुत शर्म आई। मैं फौरन गया तो सब्जी वाला कहने लगा कि इसने मेरे ठेले से सब्जी चुराई है। मैंने जैसे तैसे मामले को निपटाया। वो लड़की रोते हुए चली गई। मैंने उसका पीछा किया तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़की मेरे सामने फिर शापर खोले खड़ी थी और मैं बचा हुआ खाना खुद प्लेटों से उसके शापर में डाल रहा था। वो बचा हुआ खाना ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे इस खाने में ही इसकी ज़िंदगी हो। न जाने वो किन हालात से लड़ रही थी या फिर उसके साथ क्या मसाइल थे। मैंने कभी जानने की कोशिश तो नहीं की, अलबत्ता उसकी मदद करने की कोशिश किया करता था। यह होटल मेरा ज़ाती था। यहाँ 5-6 मुलाजिम काम करते थे। ज़्यादा बड़ा होटल तो नहीं था, लेकिन अक्सर दोपहर के वक़्त खाने के लिए करीबी दफ्तर के लोग यहाँ आया करते थे। तो जो खाना उनकी प्लेटों में बच जाता, मैं वो इस लड़की के शॉपर में डाल देता और फिर वो खामोशी से चली जाती। मुझे इस लड़की को देखने की आदत हो गई थी, क्योंकि वो सुबह से ही मेरे होटल की सीढ़ियों के पास बैठी नजर आती थी और दोपहर के वक्त जब ग्राहक तेज़ी से होटल खाली करते तो वह खुद ही अंदर चली जाती। उसे मालूम था कि ना मैं उसे हकारत की नज़र से देखूंगा, ना उसका हाथ झटकूंगा, ना बुरा भला कहूंगा, बल्कि खामोशी से उसके शापर में खाना डाल दूंगा। शायद इसीलिए वो बिना शर्मिंदगी के मेरे सामने खड़ी हो जाया करती थी। और अब भी मैंने तकरीबन सारा ही बचा हुआ खाना उसके शापर में डाल दिया था। उसने एक तशक्कुर भरी नज़र मुझ पर डाली थी और खामोशी से चली गई थी। इस 13 साला लड़की की आंखों में जो शुक्र के आंसू मुझे नजर आए थे, उन्होंने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। वो बचा हुआ खाना लेकर मेरी इतनी शुक्रगुजार थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसे आंसू थे जैसे मैंने उस पर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो, जबकि मेरा रब मुझे हर वक्त ताज़ा और एक से बढ़कर एक खाना खिला रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसा शुक्र अदा नहीं किया था। उसकी आंखों की नमी ने मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिलाया था और मैंने उसी वक्त हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा किया था। इस 13 साला बच्ची ने मुझे अपने रब का शुक्रगुजार बना दिया था और मैं जान गया था कि मेरे रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि मैं इज्जत से रोज़ी कमाता हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मैं सिर्फ अपने रब के आगे झोली फैलाता हूँ, किसी और का मोहताज नहीं। उस दिन के बाद से तो मैं इस बच्ची का और भी इंतज़ार करने लगा, क्योंकि शुक्र की आदत मैंने उससे सीखी थी। और जहाँ तक मेरा ख्याल था, मेरे होटल की इतनी तरक्की भी इसी बच्ची के आने के बाद से ही हुई थी। पहले मेरा होटल बहुत ही कम चलता था, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन जब से वो बच्ची मेरे होटल में आने लगी थी, तब से कारोबार में अचानक से तेज़ी आ गई थी। मुझे इस बच्ची से एक ख़ास अनसीयत हो गई थी। मैंने अपने वेटर्स को भी कह दिया था कि अगर कभी मैं होटल में ना हूँ तो वो भी इस बच्ची को खाली हाथ ना जाने देना। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। वो रोज़ाना ही पाबंदी से मेरे पास आती और मैं बिना किसी सवाल जवाब के उसका शापर भर देता। लेकिन फिर कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, हालात ख़राब हुए तो मेरे होटल का भी काम ठप पड़ गया। दरअसल इर्द गिर्द के दफ्तर वालों से ही मेरा होटल चलता था और लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घरों से काम कर रहा था। दफातर बंद पड़े हुए थे, लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और होटल का खाना भी तकरीबन बंद हो गया था। मेरे हालात भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार थे। वो बच्ची जो होटल के बाहर बैठती थी, वो भी इस बात की वजह से बड़ी परेशान थी, क्योंकि मैं पहले के मुकाबले में उसे काफ़ी कम खाना देने लगा था। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची मेरे होटल में अपना शापर पकड़े आई तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन तो मैंने होटल में खाना भी तैयार नहीं करवाया था, क्योंकि सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था और मुझे पता चला था कि करीब के सारे ही दफातर को 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकता था। मैं भी इन हालात की वजह से ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कोई नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन कितने अरसे का है और ये वबा कब तक रहेगी। इसलिए मैंने इस बच्ची से मुआज़रत कर ली। वो मासूम सी आंखों से मुझे देखती, कुछ कहे बिना ही मेरे होटल से निकल गई। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उसके बारे में मज़ीद सोचता। उस वक़्त मुझे अपने मुलाज़मों की फ़िक्र भी करनी थी, क्योंकि होटल बंद होने से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने सारे मुलाज़मों को जेब में पड़े पैसों में से चंद 100 रुपये दे दिए और हदायत की कि अब 2 हफ्ते तक मैं भी होटल नहीं खोलूँगा।
فکر معاش نے سب کے ہی ماتھوں پر لکیریں ڈال دی تھیں۔ ہر کوئی اپنی فکر میں غرق تھا۔ مجھے بھی اپنے کاروبار کی بہت فکر تھی۔ میں نے 2 ہفتے کے لیے ہوٹل کو مکمل طور پر بند کرنے کا ارادہ کیا، اور ہر چیز کو لاک کرتے ہوئے جب ہوٹل بند کر کے باہر نکلا تو خود بخود میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے بند ہوٹل پر ڈالی اور خدا سے دعا مانگی کہ سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جانے کے لیے قدم بڑھاتا، ایک عجیب سا شور اٹھا۔ لوگوں کا کافی جم غفیر جمع تھا اور شور شرابے کی یہ آواز آ رہی تھی۔ میں خود بخود اس طرف بڑھ گیا۔ دیکھا تو ایک سبزی والا تھا جو بہت زیادہ چیخ رہا تھا۔ جب میں لوگوں کی بھیڑ ہٹا کر آگے پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ سبزی والا اسی بچی کا گریبان پکڑ کر کھڑا تھا اور اس بچی کا دوپٹہ نیچے تھا۔ وہ رو رہی تھی اور سبزی والا اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا دکھا۔ میں جانتا تھا کہ آج میں نے اس بچی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ شاید وہ سبزی والے سے کچھ مانگنے آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سبزی والے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے بچی کے گریبان پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب یہ چور ہے، ایسی لڑکیوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ چوری نہ کریں۔ سبزی والے کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ میں تو اس بچی کو کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اس سے تھوڑی سی سبزی مانگی تھی، انہوں نے مجھے سبزی دے دی اور بدلے میں نے پیسے بھی چکا دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے چور چور کہہ رہے ہیں۔ وہ سبزی والا کہنے لگا، ڈھیر ساری سبزی لے کر اس نے مجھے 10 روپے دے دیے، آپ ہی بتائیں کہ 10 روپے میں بھلا یہ تھیلی بھر کر سبزی آتی ہے؟ میں نے اسے روکنا چاہا اور سبزی واپس لینی چاہی تو یہ بھاگنے لگی، اس لیے میں نے اسے پکڑ لیا۔ آج میں اسے سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ بچی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس بچی کو دیا اور پھر سبزی والے سے کہا کہ اسے جانے دو، اس کے پیسے میں چکا دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے پھر مجھے احسان بری نظروں سے دیکھا اور اپنے راستے چلی گئی۔ میں نے سبزی والے کو پیسے چکائے تو بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں کیوں کسی نے اس بچی کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ سبزی والا ایک مرد ہو کر ایک جوان ہوتی لڑکی کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ وہ بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری طرح بے یار و مددگار تھی۔ سبزی والے کو پیسے ملے تو وہ خاموشی سے چلا گیا، اور میں جو گھر جانے والا تھا نہ جانے کس خیال کے تحت اس بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم جیسے اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں تو پھر وہ بچی تو پہلے ہی کسی برے حالات کا شکار تھی۔ نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بس دل میں تجسس ہوا تو یوں ہی جاننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ کام تو تھا نہیں۔ اس بڑے سے علاقے کے پیچھے ایک کچی بستی تھی۔ وہ بچی تیزی تیزی سے اس بستی میں داخل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پہلے تو میں کچھ دیر تک جھونپڑی کے باہر کھڑا رہا، پھر کسی سوچ کے تحت میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا۔ وہ بچی جلدی جلدی اس سبزی سے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بس 2 ہی لوگ تھے، لیکن وہ بچی بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی، اور مجھ سے بھی وہ ہمیشہ بہت زیادہ کھانا ہی لے کر جاتی تھی۔ 2 لوگوں کے حساب سے تو وہ کھانا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے آواز دی تو وہ ایک دم ہی چونک اٹھی، پھر مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ کہنے لگی، صاحب میں نے چوری نہیں کی تھی، وہ سبزی والے کو میں نے 10 روپے دیے تھے، کیونکہ میرے پاس وہی پیسے تھے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھا تو وہ بتانے لگی، یہ میرا بابا ہے، پہلے یہ نوکری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر پر ایسی چوٹ لگی کہ یہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، اور اسی کی وجہ سے میں کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نظر اس چونپڑی پر ڈالی جہاں زندگی کی ضروریات کا سامان تک موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم یہ اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو؟ اور جو بات اس نے بتائی وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا، جو شاید اپنے اعمال میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑی تھی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی تھی وہ سوچنا بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پوری مدد کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس کے بابا کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے تھے اور پھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں۔
لیکن مشکلات میں جکڑا ہوا ہوں۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ بچی اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگر رکھ سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس سوچ نے مجھے ایک نئے راستے پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ویٹرز کو دوبارہ فون لگایا اور ساتھ ہی اسٹاف کو اور دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہہ دیا۔ اگلی ہی صبح میں پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا۔ تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ میں نے ہوٹل کیوں کھلوایا ہے، کیونکہ گاہک تو آنے والے تھے نہیں۔ لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے بہت کم داموں پر کھانا دینے کا بورڈ باہر لکھ کر لکھوا دیا، اور اپنے ویٹرز کے ذریعے ارد گرد کے غریب آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا کہ جو کوئی نہایت کم قیمت پر کھانا خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بہت کم داموں پر کھانا دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ پر مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرا مقصد منافع کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا، اور یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی ریما سے ملی تھی۔ جو کچھ میں نے اس کی جھونپڑی میں دیکھا تھا اور جو سنا تھا اس نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ آ گئے اور سب ہی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے ہمیشہ سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا تھا، کیونکہ مہنگا کھانا کھانے تو صرف دفتر کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سب ہی اچھے کھانے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ بمشکل کے اس دور میں ان کے لیے یہ کھانا بہت ہی زیادہ نعمت کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹرز کو اس منافع میں سے ان کی اجرت ادا کر دی اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازہ کھانے میں سے جو چاہیں اپنے گھر لے جائیں اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹ دیں۔ یہی سننا تھا کہ ویٹرز کے چہروں پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے ہی حسب ضرورت کھانا لے لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہوٹل پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا گیا تھا اور لینے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ جن جن لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے، وہ جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے مفت میں بھی کھانے کا انتظام ہے، تو ہر کوئی ہی چلا آیا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت دیے کوئی بھی کھانا نہیں لے کر گیا تھا۔ سب نے ہی اپنی حیثیت کے مطابق پیسے بھر دیے تھے۔ میرے ایک دوست کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بڑا ہی حیران ہوا اور مجھے بیوقوف کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ لاک ڈاؤن میں تم دوسروں کی مدد کرنا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورے لے کر کھڑے ہو جانا۔ جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ساری جمع پونجی اگر اسی طرح تو لوگوں پر لوٹا دے گا تو تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہے۔ غرض کہ جس کو بھی پتہ چلا زیادہ تر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ میں شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، جو اپنے ہوٹل کی ساکھ خراب کر رہا ہوں اور اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو منزل خود بخود آسان ہوگی، اور بیوی کا ساتھ پا کر میرے لیے یہ مرحلہ زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہوٹل آنے لگی تھی۔ زیادہ تر عورتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا باندھ کر دیتی، اور جب عورتیں جھولی بھر بھر کر ہمیں دعائیں دیتی تو میری بیوی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہتی۔ اکثر رات کو جب ہم تھک ہار کر بستر پر لیٹتے تو میری بیوی یہی کہتی کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون اور خوشی مل رہی ہے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نے ایک آسائشوں والی زندگی دیکھی تھی، لیکن یہ کام کر کے وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پاس کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے، کیونکہ جو بھی منافع ہوا تھا اس سے میں نے بل وغیرہ ادا کر دیے تھے۔ میرا بینک بیلنس واقعی ختم ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مزید آگے کھانے کی تیاریاں کس طرح ممکن ہوگی، کیونکہ کھانے کے خرچے کے علاوہ بھی بجلی، گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہوتے تھے۔ میں اس شش و پنج کا شکار تھا کہ اچانک ہی ایک شخص میرے ہوٹل پر آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بھی کھانا لینے آیا ہے، اس لیے میں نے اسے خود سائڈ پر بلا لیا، کیونکہ رش کافی تھا
اور ہم سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف ایک چیک بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں یہ دینے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ نیکی کا کام کرتے دیکھ رہا ہوں، یہاں قریب میں ہی میرا ذاتی دفتر ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے وہ بھی بند کر دیا ہے۔ میں یہاں کبھی کبھار دفتر کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں بھی اس نیکی کے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے بنا کچھ پوچھے ہی وہ چیک دے کر چلا گیا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس مدد پر بالکل حیران رہ گیا۔ اور اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ کبھی کوئی NGO والا آ کر میری مدد کر جاتا، تو کبھی کوئی اللہ کی طرف سے فرشتے جیسا انسان چلا آتا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ 2 مہینے تک میں یوں ہی لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، اور پھر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو میں نے اپنا ہوٹل دوبارہ سے کھول لیا، لیکن اپنے نرخ میں اضافہ نہ کیا۔ جو لوگ پہلے میرے پاس آتے تھے وہ دوبارہ آنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے اور بھی گاہک بن گئے تھے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور لوگوں کے حالات بہتر ہوئے، تب تک انہیں میرے کھانے، میرے ذائقوں کا مزہ لگ چکا تھا۔ وہ سب اب صحیح قیمت پر بھی کھانا خریدنے کو تیار تھے۔ اب میرے ہوٹل پر دن رات رش رہنے لگا تھا، لوگ باہر باریاں لگا کر کھڑے ہوتے اور میں بس خدا کا شکر ادا کرتا رہتا۔ میں اس 13 سالہ ریما کو ہرگز بھی نہ بھولا تھا جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ میں جو بھی کماتا اس میں سے کچھ ریما کو بھی پہنچا دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے میں یہی خیر کا کام کرتی تھی۔ میرے ہوٹل سے وہ جو بھی کھانا لے کر جاتی تھی وہ اپنی آبادی میں موجود غریب بچوں میں بھی تقسیم کرتی تھی۔ اور اس دن بھی جب وہ سبزی لے کر گئی تھی تو وہ بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو صرف تم اور تمہارے بابا ہیں، پھر یہ اتنی ساری سبزیاں کیوں پکا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پاس پڑوس کے لوگ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد سے، تو سب ہی کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں جو تھوڑا بہت پکاتی ہوں اس میں سے سب کو ہی تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلے ہی سب کھا لوں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کر سو گئی؟ آج جتنی بھی سبزی مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اس لیے میں اسے بھی پاس پڑوس میں تقسیم کر کے ہی کھاؤں گی تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے۔ ریما کی بات سن کر میں کانپ اٹھا تھا۔ آج تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا جیسی سوچ اس بچی کی تھی۔ اور پھر میرے سامنے ہی اس بچی نے ڈھیر سارا کھانا تیار کیا تھا۔ وہ کوئی خاص کھانا نہیں تھا، بس ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا، لیکن کھانا تیار ہوتے ہی جیسے ہی اس نے آواز لگائی تو پاس پڑوس کے بہت سارے بچے پلیٹیں لے کر چلے آئے، اور اس نے اس شوربے میں سے سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ وہ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس بچی کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ معذور بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کے گھر کے اپنے حالات بہت خراب ہیں اور ایسے میں بھی دوسروں کا خیال کر رہی ہے، اسے پڑوسیوں کے حقوق یاد ہیں، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے۔ اور ایک میں تھا جس کی جیب ابھی خالی نہیں ہوئی تھی، بینک میں اب بھی کافی پیسہ پڑا تھا، گھر میں ہر طرح کی سہولت تھی، بیوی بچوں کو کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر بھی مجھے آنے والے کل کی فکر تھی کہ آگے کیا ہوگا، جبکہ وہ بچی خالی دامن تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی آج کا سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی، یہ مجھے اس بچی نے سکھا دیا تھا۔ اور اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں اس بچی کی طرح پاس پڑوس والوں اور کچی آبادیوں کا خیال کروں گا، اور میرے ذرا سے خیال سے نہ صرف ان کے گھروں میں رزق پہنچایا تھا، میں وسیلہ بنا تھا، بلکہ میرے اپنے رزق میں ایسا اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں گیا کہ جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو، کہ جب میں نے پہلے سے کہیں زیادہ منافع نہ کمایا ہو۔ میں یہ جان گیا کہ اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں بھی اللہ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا ہوں کہ پلٹ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بند کیا تھا اس دن میرے بینک میں صرف 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے ہیں۔
اور میں وہ سب بھی غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ 80 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی 10 گنا زیادہ نواز دے گا۔ یہ بات اللہ پر یقین اور ایمان کی ہے، یہ بات اپنے فرائض کو نبھانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اللہ کے حکم سے عمل کر کے دیکھیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ کس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔